रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स, जो डिसफंक्शनिंग यानी बीमारियां पैदा होती है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज़ अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड द सेकेंड इज़ लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कॉमन कोल्ड, जिसको हम राइनाइटिस कहते हैं, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और लेरिंजाइटिस, और इसके अलावा और भी है, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक। लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस है, एम्फिजीमिया है, निमोनिया है, आज़मा है, टीबी, लंग कैंसर एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमिया, निमोनिया, आज़मा, टीबी और लंग कैंसर ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके बुक का हिस्सा है और सिस्टिक फिब्रोसिस आपके बुक में नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस। वर्ड ब्रोंकाइटिस में आपको एक ब्रोंकाई का लफ्ज़ और एक TIS का लफ्ज़ नज़र आता है। ब्रोंकाई तो आप जानते हैं, जब आपका ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक लंग्स के अंदर जाता है, दूसरा दूसरे लंग के, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं और इसका सिंगुलर ब्रोंकस है। देयर आर 2 ब्रोंकस इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरा लफ्ज़ है TIS, ये एक मेडिकल टर्म है और ये लफ्ज़ जहाँ भी आप देखते हैं इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस लफ्ज़ का मतलब क्या बनता है? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर जब इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। इसका डेफिनेशन किस तरह बनता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का जो इंटरनल वाल है, ये इंटरनल वाल है ब्रोंकाई का, ये आपको नजर आता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। अब सवाल ये है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ है, इसमें डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है? सबसे पहले हम इन्फेक्शन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड इन्फेक्शन जो है ना, इसका मतलब है जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी जरासीम यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह अटैक करे और वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ा यानी मल्टीप्लाई हो जाए। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन भी पैदा हो सकता है। इन्फेक्शन का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इन्फेक्शन तो मैंने बताया ना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा होता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की वजह से भी पैदा हो सकता है। इसके लिए आप ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ करेंगे। वायरस की वजह से भी पैदा हो सकता है, उसके लिए आप एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करेंगे। फंजाई की वजह से पैदा हो तो इसके लिए आप एंटी फंगस मेडिसिन यूज़ करेंगे। ये तो इन्फेक्शन की बात हुई। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन बॉडी के रिस्पॉन्स को कहते हैं। आपका जो जिस्म है ना, आपका जिस्म ये जब रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब है रिएक्शन। जब आपका बॉडी रिएक्शन करता है ना, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। रिएक्शन किस चीज़ को रिएक्शन करता है? या इंजरी को रिएक्शन करेगा, या डैमेज को रिएक्शन करेगा, या इरिटेशन को रिएक्शन करेगा, या इन्फेक्शन को रिएक्शन करेगा। आपका बॉडी रिएक्शन जब करते तो किस तरह करता है? देखिए, जिस जगह इंजरी आ गई, आपके डैमेज आ गया, इरिटेशन आ गई या इन्फेक्शन आ गया, वहाँ पे आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन शो करेगा। किस तरह शो करेगा? किस सूरत में शो करेगा? वहाँ पे रेडनेस आएगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ पे पेन होगा, दर्द होगा, वहाँ पे हीट, वो जगह गर्म होगा, ठीक है। वहाँ लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, वो जगह काम भी छोड़ सकता है। तो ये जो अलामात मैंने बताया ना, ये इन्फ्लेमेशन की अलामात है। जिस जगह में ये अलामत आपको नज़र आ जाए, उस जगह में इन्फ्लेमेशन है। अब ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से है? कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से होता है और कभी कभार ये इंजरी, डैमेज या इरिटेशन। ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में डिफरेंस है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इन्फ्लेमेशन का काज इन्फेक्शन हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। हमेशा इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से नहीं आता, अक्सर इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से आता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो डैमेज या इरिटेशन की वजह से आता है, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन आ सकता है। जब इन्फ्लेमेशन आ जाए तो वहाँ पे कौन से सिम्टम्स होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब डेफिनेशन क्या है ब्रोंकाइटिस का? इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के लाइनिंग यानी इंटरनल साइड पे यानी वाल के अंदर जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। ये डायग्राम्स देखें, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन है यानी इंटरनल कैविटी या इंटरनल रास्ता है, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन आपको नज़र नहीं आता। तो इससे जब एयर पास होगा, अल्वियोलाई में एयर आएगा तो बड़े आसानी से
اور بڑے ایزیلی پاس ہوگا. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایب نارمل برونکائی ہے، یعنی یہاں پر انفیکشن ہوا ہے. اس کا جو اندرونی سائڈ ہے نا یہ سویل اپ ہوا ہے. دیکھیں سویل اپ ہونے کی وجہ سے اس کا لیومین انٹرنل کیوٹی بہت تنگ ہو چکی ہے. اب جب اس سے ایئر پاس ہوگا نا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، آسانی سے پاس نہیں ہوگا. کم ایئر پاس ہوگا تو الویولائی سانس لینے میں مسئلہ ہوگا. آپ کے باڈی کو پورا آکسیجن نہیں ملے گا، سانس لینے میں تکلیف ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ انفلیمیشن ان دا برونکائی ہے. اس کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں. اس سے کیا پرابلمس ہوں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈیوس ایئر فلو اس سے صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوگا، اس میں کمی آئیں گی. اور میوکس فارمیشن ہوگا، یہاں پہ اندر میوکس بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ پرابلمز ریلیٹڈ ہے. اب اس کی کازز کیا ہے؟ کازز تو میں نے پہلے آپ کو ڈسکس کیے، لیکن دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں ایک شارٹ ٹرم برونکائٹس ہوتا ہے، وہ تو خود بخود اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خود بخود ریزالو ہوتا ہے ود ان 2 ویکس اور راؤنڈ اباؤٹ. ایک ہوتا ہے بیکٹیریل برونکائٹس. بیکٹیریا کی وجہ سے جب برونکائٹس ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم اینٹی بایوٹکس، بیکٹیریا کے خلاف جو میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اینٹی بایوٹک یا اینٹی بیکٹیریل میڈیسن. تو اس کے لیے آپ اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے. اسٹوڈنٹس اس کا نیچرل ٹریٹمنٹ کفنگ ہے. کفنگ کیا ہے؟ کھانسی آنا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کفنگ کرتے ہیں تو آپ کے جو برونکائی ہے اس کے اندر ایریٹنٹس ہوں گے. ایریٹنٹس کیا ہے؟ وہ سبسٹانسز ہے جو انفلیمیشن کاز کر سکتے ہیں. یعنی وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ڈسٹ پولوٹڈ پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں جس نے آپ کے برونکائی کے اندر یہ انفلیمیشن کاز کیا ہے. تو کفنگ سے وہ باہر نکلے گا. یہ اس کا ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے. سیکنڈ ڈس آرڈر از ایمفیزیما. واٹ از ایمفیزیما؟ ڈیمیج ان دا الویولر والز اور الویولائی. جب الویولائی یا اس کے وال میں ڈیمیج ہو جائے، دس کنڈیشن از کالڈ ایمفیزیما. اب یہ آپ دیکھیں لنگز کے اندر یہ آپ کے الویولائی ہے. اس کو ہم زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ برونکیول ہے. برونکیول الویولائی کے اندر داخل ہوتے ہیں. پہلے آپ نارمل الویولائی دیکھیں. نارمل الویولائی کے جو وال ہے بالکل ہیلدی ہے. دیکھیں آپ کو نظر آتے ہیں، بالکل کمپلیٹ اس کے وال ہے، کوئی ڈیمیج اس میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایمفیزیما افیکٹڈ الویولائی ہے. تو اس کو دیکھیں، اس کے اندر آپ کو وال نظر نہیں آتے، یعنی وال اس کے ڈیمیج ہو چکے ہیں. جب وال ڈیمیج ہو جائے الویولائی کا، اس کو ہم ایمفیزیما کہتے ہیں. اس کے سمٹمز کیا ہوں گے؟ یاد رکھیں ایمفیزیما شدید کھانسی یعنی کفنگ کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کفنگ اس کا سمٹم ہے. فیٹیگ یعنی تھکاوٹ، اور سائنوسس یعنی سکن کا بلوئش ہونا. اس کے کازز کیا ہے؟ دا موسٹ کامن اینڈ لیڈنگ کاز از اسموکنگ. اور اسموکنگ پر ہم نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کیا ہے. اسموک کے اندر ٹار ہوتے ہیں، نیکوٹین ہوتے ہیں، میٹلز ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز آف اس کے اندر کیمیکلز اور کارسینوجنز یعنی کینسر کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. دوسرا کاز اس کا کیا ہے؟ پولوشن. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جب آپ کو ایمفیزیما ہو گیا ایک دفعہ اور آپ کا الویولائی ڈیمیج ہو گیا تو پھر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے جو ایفیکٹس ہے وہ irreversible ہے. کیا کرنا ہے؟ اسموکنگ کو سٹاپ کرنا ہے. جس جگہ پہ آپ نے اسموکنگ سٹاپ کیا اس سے زیادہ پھر آپ کا لنگ یا الویولائی ڈیمیج نہیں ہوں گے. اسی جگہ تک جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ہوگی، اور باقی آپ ڈیمیج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تھرڈ ڈس آرڈر از نیمونیا. واٹ از نیمونیا؟ اس کا ڈیفینیشن دیکھیں. انفلیمیشن ان لنگس ڈیو ٹو انفیکشن ان الویولائی. جب الویولائی میں انفیکشن ہو جائے اور اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کے لنگز میں، سارے لنگز میں انفلیمیشن پیدا ہو جائے، دس کنڈیشن، دس پرابلم از کالڈ نیمونیا. اب انفیکشن اور انفلیمیشن کی اس میں کیا فرق ہے؟ انفیکشن میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ مائکرو آرگنزم کی اٹیک یا گروتھ کو کہتے ہیں کسی جگہ پر یا باڈی پر. اور انفلیمیشن جب انجری یا ڈیمیج کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے کسی جگہ میں سویلنگ پیدا ہو، وہاں پہ ٹمپریچر بڑھ جائے، وہاں پہ درد ہو، پین ہو، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن. تو جب الویولائی کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائے اور اس سے سارے لنگز میں انفلیمیشن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نیمونیا. اس کے سمٹمز کیا ہے؟ سنیزنگ یعنی چیننا، کف یعنی کھانسی، ہائی فیور یعنی تیز بخار. اس کے علاوہ شیکنگ، چلز یعنی کانپنے والی سردی، جب انسان کو سردی لگتا ہے اور کانپتا ہے. سپیوٹم ان کف یعنی کھانسی میں بلغم کا آنا.
اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ الویولائی اس کے اندر پس جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نارمل الویولائی ہے، آپ دیکھیں یہ بالکل کلیئر، شفاف اینڈ ویری ہیلتھی ہے، آپ کو نظر آتا ہے۔ اور یہ نیمونیاٹڈ الویولائی ہے، ہر ایک الویولس کے اندر آپ کو پس نظر آتا ہے، یہ ریڈ اور گرین ڈاٹ یہ پس ہے۔ سو الویولائی آر فلڈ ود پس۔ پس کیا ہے؟ یلوش یا گرینش لیکوڈ ہے جس کے اندر WBCs ہوتے ہیں، یعنی ڈیڈ WBCs جو فائٹ کرتے ہیں اس بیکٹیریا یا جراثیم کے ساتھ جس نے الویولائی کے اندر اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، اور وہ بیکٹیریا یہ دونوں اس کے اندر پس کے اندر موجود WBCs اور وہ بیکٹیریا یا وہ مائکرو آرگینزمز۔ ایک اور پوائنٹ، نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ جب وہ افیکٹڈ پرسن کفنگ کرتا ہے یا سنیزنگ کرتا ہے تو اس کے منہ سے، اس کے ناک سے اسمال ڈراپلیٹ ہوا میں جاتے ہیں، ایئر میں، اور اس ایئر میں جب کوئی دوسرا ہیلدی بندہ سانس لیتا ہے تو اس کے جسم میں وہ ڈراپلیٹ داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کو بھی نیمونیا ہو سکتا ہے۔ سو جو نیمونیا کا پیشنٹ ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے ساتھ ہاتھ وغیرہ نہیں ملانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ بھی گھر میں الگ کرنا چاہیے۔ ریسپریٹری ڈس آرڈر نمبر 4، لنگ کینسر۔ سب سے پہلے آپ یہ سیکھ لیں کینسر کیا ہے، واٹ از مین بائی کینسر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کینسر کا مطلب ہے جب سیل کا ڈویژن انکنٹرولیبل ہو جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کینسر۔ سیل کا ڈویژن انکنٹرولیبل کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سیل میں ہر فنکشن کے لیے، ہر پروسیس کے لیے DNA موجود ہے، یعنی کروموسومز، اور یہ سیل کے نیوکلس کے اندر موجود ہے، اور کروموسومز پر چھوٹے چھوٹے سے اسپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں، اور ان ایریاز کو ہم جینز کہتے ہیں۔ ہر فنکشن کے لیے ایک اسپیسیفک جین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک جین کا نام لکھتا ہوں جو کہ کروموسوم کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور اس جین کا نام ہے KRAS۔ KRAS ایک ایسا جین ہے جو ایک پروٹین اس کے ذریعے بنتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس پروٹین کا کام ہے سیل گروتھ کو ریگولیٹ کرنا، سیل کا جو گروتھ ہے نا اس کو ریگولیٹ کرنا۔ ہر جین کا ایک اسپیسیفک سیکوینس ہوتا ہے جو نیچر نے، قدرت نے بنایا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی ریزن سے اس جین کا وہ سیکوینس ڈسٹرب ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، اور جب جین کا سیکوینس چینج ہو جائے دیٹ از کالڈ میوٹیشن۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میوٹیشن ہو جائے جین میں، تو پھر جین وہ پروٹین نہیں بنا سکتا جو جین نے بنانا ہے، جو سیل گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب وہ پروٹین نہیں بنتا تو سیل کا گروتھ کنٹرول سے نکلے گا، انکنٹرولیبل ہو جائے گا۔ یہ KRAS جین جو ہے یہ اصل میں کروموسوم نمبر 12 پہ موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لنگ میں کینسر پیدا ہوتا ہے۔ سو دس از لنگ کینسر، جب سیل کا ڈویژن انکنٹرولیبل ہو جائے۔ اس کے مختلف فردر ٹائپس ہیں۔ لنگ کینسر کیا ہے؟ جب لنگ میں کینسر پیدا ہو جائے، چاہے ایک لنگ میں ہو، چاہے دونوں لنگ میں ہو، چاہے ایک میں ہو دوسرے میں سے چلا جائے، جو بھی ہو، لنگ میں جب کینسر پیدا ہو جائے دیٹ از کالڈ لنگ کینسر۔ اس کے جو سمٹمز ہیں نا یہ اصل میں ارلی سٹیج میں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کینسر جو ہوتا ہے یہ ایک خاموش قاتل ہوتا ہے جو پہلے سے کوئی بھی انفارمیشن نہیں دیتا، نہ کوئی چانس دیتا ہے بندے کو، بس خاموشی سے آ کر آپ کو اندر سے بالکل ڈسٹرائے کرتا ہے، اور جب آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے، لیکن پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اگر کنٹرول بھی ہو سکتا ہے تو بڑے مشکل سے ہوتا ہے۔ لنگ کینسر کے سمٹمز کیا ہے؟ کف ود سپیوٹم، بریتھ لیسنس اور چیسٹ پین۔ اس کے کازز کیا ہے؟ تو کازز اس کے کارسینوجنز ہے جو سگریٹ سموک میں بھی موجود ہوتے ہیں، انڈسٹریل کارسینوجنز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پولوشن بھی اس کے کازز ہے، ریڈیشن اور وائرسز بھی اس کے کازز ہے، اور یہ سارے میوٹیشن لاتے ہیں جینز کے اندر جس کی وجہ سے پھر کینسر آتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ ایڈوانس سٹیج میں مشکل ہے، اور جو ارلی سٹیجز ہے وہاں پہ ایزی ہوتا ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ میں سرجری ہے، کیموتھیراپی ہے۔ کیموتھیراپی کیا ہے؟ جب کیمیکل کے ذریعے علاج کی جاتی ہے، ٹریٹمنٹ کی، تھیراپی کا مطلب ہے ٹریٹمنٹ، جب کیمیکل کے ذریعے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ کیموتھیراپی۔
تو اسپیشل کیمیکل باڈی میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہے، یہ باڈی میں اور بھی نقصانات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیشن تھیراپی اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ ریڈیشن میں اسپیشل ایکس ریز ہوتے ہیں جس میں ہائی پاور ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس سیل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو سیل ڈویژن کو انکنٹرولیبل کرتا ہے، یعنی جو سیل انکنٹرولیبل ڈویژن کرتا ہے اس کو کل کیا جاتا ہے تھرو کیمو تھیراپی اینڈ ریڈیشن تھیراپی۔ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل لنگ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ٹیومر آپ کو نظر آتا ہے، یہ کینسر سیلز ہے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر نظر آئے گا، کینسر سیلز ہے جو کہ انکنٹرولیبل ہو چکے ہیں۔ ریسپیریٹری ڈس آرڈر نمبر 5 اینڈ اور لاسٹ ڈس آرڈر دیٹ از آزما۔ بعض لوگ اس کو استھما بولتے ہیں، بعض آسما بولتے ہیں، لیکن ایکچول پروننسیشن اس کا کیا ہے؟ آزما۔ اس میں یہ ایس زیڈ کا آواز دیتا ہے اور ٹی ایچ سائلنٹ ہے تو آزما، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن اس کا کیا ہے؟ انفلیمیشن ان دا والز آف برونکائی اور برونکیول، برونکائی یا برونکیول کے وال میں جب انفلیمیشن آ جائے دیٹ از کالڈ آزما۔ واٹ از انفلیمیشن؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، سو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپوز یہ آپ کا ایک نارمل جو ہے یہ برونکائی ہے یا برونکیول ہے، تو اس سے بڑے آسانی سے ایئر پاس ہوگا کیونکہ یہ بڑی ہیلتھی ہے اور اس کا لیومن بالکل ایمٹی ہے اور بالکل اوپن ہے۔ لیکن جب آپ کو آزما ہو جائے تو پھر آپ کا جو برونکائی یا برونکیول ہے اس کا لیومن کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل اس طرح انفلیمیشن کی وجہ سے نیرو ہو جاتا ہے اور اس سے ایئر پاس ہونا یا سانس لینا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو کچھ سمٹمز محسوس ہوں گے۔ کون سے سمٹمز؟ بریتھ شارٹنس، اس کے علاوہ ویزنگ۔ واٹ از ویزنگ؟ ویزنگ یہ ایک اسپیشل ساؤنڈ ہوتا ہے جو چیسٹ سے آتا ہے ڈیورنگ بریتھنگ آف افیکٹڈ پرسن آف دا آزما۔ کفنگ آتا ہے، چیسٹ ٹائٹنس آتا ہے، تو جب یہ سمٹمز آتے ہیں تو سمجھے کہ آپ کو آزما ہو چکا ہے۔ اس کے کازز کیا ہے؟ جو لوگ سینسٹیو ہے الرجنز کو، ان لوگوں کو یہ ڈس آرڈر آتا ہے۔ واٹ آر الرجنز؟ پولنز، کولڈ، اسموک، رین کا خوشبو، بعض فوڈ کا خوشبو، ٹھیک ہے، فلاور کا خوشبو، سو جو مختلف چیزیں ہیں جو الرجی کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کامن کازز ہے کس چیز کا؟ آزما کا۔ اب الرجی کیا ہے؟ واٹ از الرجی؟ الرجی اصل میں آپ کی باڈی کا نیگیٹو ایمیون رسپانس ہے۔ آپ کا باڈی، بعض لوگوں کا باڈی نیگیٹیولی رسپانس کرتا ہے کس چیز کو؟ مختلف سبسٹانسز کو۔ جو سبسٹانسز میں نے یہاں پہ لکھا ہے، جو الرجنز میں نے لکھا ہے، ان کو آپ کا باڈی رسپانس کرتا ہے اور اس رسپانس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرجی۔ سو یہ بعض لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے، ہر کسی میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بعض لوگوں میں ہوتا ہے۔ کسی کو فوڈ سے ہوتا ہے الرجی، کسی کو جو ہے ٹریفک میں ہوتا ہے الرجی، کسی کو رین کے بعد الرجی ہوتی ہے، کسی کو پولن سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو ٹھنڈ سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو اسموک سے یا سگریٹ اسموک سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو کارخانوں کے جو اسموک ہے اور پولوشن ہے اس سے الرجی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اس کے کازز ہیں۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل کیمیکل دیا جاتا ہے جس کو ہم برونکو ڈائلیٹرز کہتے ہیں، اور یہ برونکو ڈائلیٹر جب آپ کے باڈی میں داخل ہو جائے تو یہ انفلیمیشن ختم ہو جاتا ہے اور یہ بیماری شارٹ ٹائم کے لیے سائٹ پہ ہو جاتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے بک میں دو چیزیں اور دیے ہیں، شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آرٹیفیشل وینٹیلیٹر ہے۔ آرٹیفیشل وینٹیلیٹر کیا ہے؟ یہ ایک آرٹیفیشل لنگ کی طرح کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کا لنگ میں مسئلہ ہو یا لنگ فیل ہو تو ان کو ایک مخصوص ایک اسپیشل مشین لگایا جاتا ہے جس میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہوتی ہے جو آپ کا لنگ جس طرح بریتنگ کرتا ہے اس طرح وہ بھی آپ کا بریتنگ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے اور آپ کا اس سے کام چلتا ہے۔ دیٹ از آرٹیفیشل وینٹیلیٹر۔ اور دوسرا جو ٹریفک ہوتا ہے، اکثر آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں، پسے ہوتے ہیں یا کڑے ہوتے ہیں یا اکثر ٹریفک میں آتے جاتے سٹیز ایریاز میں، تو وہاں پر انسان کو جو ہے ریسپیریٹری ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں، مختلف قسم کے خطرناک ریسپیریٹری ڈس آرڈرز۔ فوسل فیولز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی جب یہ جل جاتے ہیں تو اس میں مختلف کارسینوجنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ماسک لگانا چاہیے، ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اپنانا چاہیے تاکہ
ان مہلک بیماریوں سے بچا جا سکے۔